Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नबूवत मोहम्मदी का ज़हूर। एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ एशिया और यूरोप के वसत में अरब का जजीरा नुमा कदीम आबाद दुनिया का जोग्राफी क़ल्ब मालूम होता है, मगर कदीम ज़माने के सियासी हौसला आजमाओं में कोई नहीं मिलता जिसने इस इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल करने की कोशिश की हो। तमाम फौजी मुहिमें अरब के सरहदी इलाकों यानी इराक, शाम, फलस्तीन, लुबनान और यमन पर आकर ठहर गईं। इससे आगे नजद व हिजाज के इलाके को अपनी कलमरू में शामिल करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी, क्योंकि तीन तरफ से समंदरों से घिरा होने के बावजूद यहां उनके लिए खुश्क पहाड़ और उड़ती हुई रेत के सिवा और कुछ मौजूद न था। इसी बे आब व गियाह वादी की मरकजी बस्ती मक्के में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब आपकी पैदाइश से चंद माह पहले इंतकाल कर गए। वालिदा का इंतकाल भी उस वक्त हो गया जबकि आपकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। अब आपके सरपरस्त आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम थे, ताहम 2 साल बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। आखिर उम्र में आपकी सरपरस्ती आपके चचा अबू तालिब बिन अब्दुल मुतल्लिब के हिस्से में आई, मगर हिजरत के 3 साल पहले आपकी जिंदगी के मुश्किल तरीन मरहले में उनके लिए भी मौत का पैगाम आ गया। अगरचा फितरत से आपने बड़ी शानदार शख्सियत पाई थी, बचपन में आपको देखने वाले कह उठते, इन्न लिहादल गुलाम लिशानन, इस लड़के का मुस्तकबिल अजीम है। जब बड़े हुए तो आपके शख्सी रोब व विकार का हाल यह था कि हजरत अली के अल्फाज में मर्राहू बदीहा हाब्बा व मिन खालिता अहब्बहू, जो आपको पहली बार देखता मरूब हो जाता, जो साथ बैठता वो आपसे मोहब्बत करने लगता। मगर 40 साल की उम्र में जब आपने दावत नबूवत का आगाज किया तो लोगों को आपका दावा इतना हकीर मालूम हुआ कि उन्होंने कहा, हादा इब्ने अबी कबशा युकल्लम मिनस समा। इसका मतलब था, देखो ये फलां देहाती लड़का, वो समझता है कि आसमान से उसको वही आती है। आपकी दावती जद्दोजहद की कुल मुद्दत सिर्फ 23 साल है, मगर इस इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में अरब के कबाइल में आपने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इस इनकलाब ने 100 साल से भी कम अरसे में दुनिया की 2 बड़ी शहनशाहियतों सासानी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत को ज़ेर कर लिया, और एक तरफ इराक व ईरान से लेकर बुखारा तक, दूसरी तरफ शाम व फलस्तीन से लेकर मिस्र और पूरे शुमाली अफ्रीका तक को फतह कर लिया। फिर ये सैलाब मगरबी सिमत बढ़ा और 711 ईस्वी में जिब्राल्टर से गुजरकर स्पेन और पुर्तगाल में दाखिल हो गया। मगरबी यूरोप में काफिला इस्लाम की पेशकदमी 732 ईस्वी में शाह फ्रांस चार्ल्स का कार्ल ने
طور کے مقام پر روک دی، تاہم 2 صدیوں تک یورپ کے صلیبی جنگوں اور اس کے بعد تاتاریوں کے بے پناہ حملوں کے باوجود 15ویں صدی تک اس کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ انہوں نے اپنے اندرونی اختلاف کی وجہ سے اسپین کو کھو دیا۔ اس کے بعد اسلام کی اندرونی طاقت نے ترکوں اور مغلوں کو کھڑا کیا۔ ترکوں نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا اور مشرقی یورپ میں یوگوسلاویہ تک پہنچ گئے۔ وائنا کے سامنے 1683 تک ایک ترک فوج موجود تھی۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے بر صغیر ہند اور افغانستان کے علاقے میں اسلام کا اقتدار قائم کیا۔ 13 صدیوں کے بعد اس توسیع کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں مسلمان موجود ہیں۔ ایشیا اور افریقہ سے لے کر یورپ تک تقریباً 4 درجن ممالک کا ایک مسلم علاقہ بن چکا ہے۔ معتمر عالم اسلامی کے شائع کردہ عالمی مسلم گزیٹر 1975 کے مطابق آج دنیا بھر میں اہل اسلام کی تعداد 90 کروڑ ہے۔ یہ سب جو ہوا اس 23 سالہ عمل کا نتیجہ تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں عرب میں انجام دیا گیا تھا۔ 23 سال کی مدت میں ایک ایسا انقلاب آنا جو نہ صرف تاریخ انسانی میں دائمی طور پر ثبت ہو جائے بلکہ خود اپنی ایک مستقل تاریخ پیدا کرے، کسی انسان کے بس کی چیز نہیں۔ یہ ایک خدائی معاملہ تھا اور اسی نے اس کو انجام دیا۔ بدر کی فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے تو روحا کے مقام پر کچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو فتح کی مبارکباد دی۔ سلمہ بن سلامہ نے جواب دیا، تم لوگ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، یہ تو گویا بندھے ہوئے اونٹ تھے جن کو ہم نے ذبح کر دیا۔ کلا بل المعقلۃ فنہوناہا، تہذیب سیرت ابن ہشام صفحہ 153۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خصوصی اہتمام سے پیشگی اس کے اسباب فراہم کر دیے تھے۔ عرب کے خشک جغرافیہ میں ایک ایسی قوم جمع کر دی گئی جس میں صحرائی زندگی کے نتیجے میں کردار کی صلابت غیر معمولی حد تک پائی جاتی تھی۔ وہ اقرار اور انکار کے درمیان کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے۔ ان کے اندر وہ تمام فطری خصائص پوری طرح محفوظ تھے جو کسی تحریک کا مجاہد بننے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر عرب کے جزیرہ نما کے گرد اس وقت کی دنیا کی 2 سب سے بڑی سلطنتیں قائم کر دی گئی تھیں۔ بالکل فطری تھا کہ وہ اپنے پڑوس میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو برداشت نہ کریں اور اس کے خلاف جارحیت کا آغاز کر دیں۔ اس طرح ان کی جارحیت اہل اسلام کے لیے جواز فراہم کر دے کہ وہ دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک ملکوں کو فتح کرتے چلے جائیں، کیونکہ عملاً اس وقت کی تقریباً تمام دنیا انہی دونوں جارح قوموں کا علاقہ تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی لڑائیاں دوسروں کے خلاف جارحیت نہیں تھیں، بلکہ یہ دوسروں کی جارحیت کا جواب تھا جو ہمیشہ تمام دنیا میں جائز سمجھا گیا ہے۔ اس طرح جو واقعات ظہور میں آئے ان کی اہمیت صرف سیاسی نہ تھی، اس سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ اس انقلاب کے ذریعے انسانی تاریخ کے بند دروازے کو
کھول دینا مقصود تھا۔ اس کے ذریعے وہ انقلاب آنا تھا جو دین حق کو ایک تاریخی حقیقت بنا دے، جو اس سے پہلے تاریخی واقعے کی حیثیت حاصل کرنے سے محروم تھا۔ وہ پریس کا دور لے آئے جس کے بعد قرآن کی دائمی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ آزادی اور جمہوریت کا زمانہ آئے جو داعیان حق کے لیے حق کی اشاعت کی راہ سے تمام مصنوعی رکاوٹوں کو ہٹا دے۔ اس سے طبیعیاتی علوم کی وہ دریافتیں ظاہر ہوں جو دین کی صداقت کو عقلیاتی سطح پر مدلل و مبرہن کر دیں۔ اس انقلاب کا اس سے بھی اہم پہلو یہ ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھا دیا۔ سچے لوگوں کو آپ کے ذریعے غالب کر دیا گیا جو آخرت میں دائمی برتری حاصل کریں گے، اور برے لوگوں کو آپ کے ذریعے مغلوب کر دیا گیا جو آخرت میں دائمی پستی اور مغلوبیت کا شکار رہیں گے۔ تاریخ کا یہ اندودناک منظر ہے کہ خدا کے سچے پرستار یہاں ہمیشہ دبے اور پسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دولت اور اقتدار کو پوجنے والوں کو یہاں تفوق حاصل رہتا ہے۔ تمام انبیاء اور صلحاء کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یہ صورتحال حقیقی صورتحال کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ بالآخر جو ہونے والا ہے وہ تو یہ کہ خدا اپنے پرستاروں کو دائمی عزت اور برتری عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اپنے نفس کی اور دنیا کی پوجا میں لگے رہے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی میں دھکیل دے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں لوگوں کو موقع ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، اس لیے یہاں خدا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ تاہم پیغمبر اسلام کے ذریعے کم از کم ایک بار اس زمین پر وہ منظر ابتدائی شکل میں دکھا دیا گیا ہے جو کامل اور دائمی صورت میں آخرت میں سامنے آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کا حال یہ تھا کہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، جن کے لیے زمین کو تنگ بنا دیا گیا، جن کی معاشیات تباہ کر دی گئیں، جن کو اس قدر خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا کہ ان کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا کہ لوگ انہیں اچک لیں گے، ان کو عزت اور اقتدار کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف قریش اور یہود، رومی اور ایرانی، یمنی اور غسانی، جو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان کو ذلیل کر کے پستی کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ ہر نبی جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ زمین پر خدا کی عدالت ہوتا ہے۔ اس کی معرفت خدا اپنے ان فیصلوں سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے جس کو وہ آخرت میں براہ راست خود سنانے والا ہے، مگر پیغمبر اسلام کے ذریعے یہ عدالت الہی ایسی خصوصی شکل میں ظاہر ہوئی کہ وہ خود تاریخ انسانی کا جز بن گئی۔ جس طرح بہت سے دوسرے انسانی تجربات تاریخی حقیقت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، اسی طرح یہ واقعہ بھی ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے انسانی معلومات میں ثبت ہو چکا ہے کہ خدا اپنے متقی بندوں کو سرفراز کرتا ہے، اور جو لوگ سرکشی اختیار کریں
ان کو ذلت و بربادی کے دائمی عذاب میں دھکیل دیتا ہے۔ جنت اور جہنم اگرچہ دوسری دنیا میں قائم ہونے والی حقیقتیں ہیں، مگر انسان کی نصیحت کے لیے اللہ نے اس کا ایک ابتدائی منظر اسی دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبوت محمدی کا ظہور خدا کی خدائی کا ظہور تھا، اسی لیے انجیل میں اس کو خدا کی بادشاہت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کی بلا شبہ سیاسی اور عمرانی اہمیت بھی ہے، اور دوسری بہت سی اہمیتیں بھی، مگر اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کے جلال کا مشاہدہ کراتا ہے، وہ خدا کی عدالت کا منظر دکھا رہا ہے۔ اس نے ان حقیقتوں کو آخرت سے پہلے انسان کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے جن کو انسان آخرت میں اپنی کلی شکل میں دیکھے گا۔